18 साल नौकरानी हर रात मेरा मसाज करती थी। रात होती तो कहती कि बाजी मुझे अपने पास सुला लो। मैं भी बेजरर लड़की समझकर पास लिटा लेती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नौकरानी मेरी दोस्त बन गई। अब मैं बेफिक्र होकर लेटी रह, क्योंकि मुझे भी उसके बगैर नींद नहीं आती। लेकिन एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। आज के दौर में हर लड़की, हर औरत आजादी चाहती है। वो आजाद होना चाहती है। वो ऐसी आजादी चाहती है जिसमें वो अपनी मर्जी से जी सके, सांस ले सके, जिसमें वो अपनी मर्जी के फैसले कर सके। ऐसी आजादी जिसमें औरत को घुट घुट कर मरना न पड़े, जिसमें उसे एक एक काम के लिए अपने शौहर, अपने बाप भाइयों से इजाजत की जरूरत ना हो। वो ऐसी आजादी चाहती है जिसमें उसे जानवरों की तरह घर में किसी खूंटे से बांध कर न रखा जाए। औरत को ऐसी आजादी चाहिए जिसमें वो अपनी मर्जी से घर से बाहर जा सके। वो चाहती है उसे किसी को जवाब न देना पड़े। वो खुद मुख्तार रहना चाहती है। वो जॉब करना चाहती है, कमाना चाहती है ताकि अपने खर्चे खुद पूरे कर सके। वो चाहती है वो बाहर के मर्दों से बिला झिझक बात कर सके, और अगर वो किसी से बात करे तो उस पर शक न किया जाए। मुख्तसर ये कि औरत अपनी मनपसंद जिंदगी जीना चाहती है। किसी हद तक ये ठीक है, औरत को जीने का हक हासिल होना चाहिए, पर इतनी आजादी औरत को जिस तबाही के दहाने पर ले जाती है उसका अंदाजा उसे नहीं। औरत कम अकल है और अपनी आजादी को जब वो गलत कामों में इस्तेमाल करती है तो वो तबाह हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रोती हूँ, पछताती हूँ, पर गुजरा वक्त कभी पलट कर वापस नहीं आता। मैं अब सोचती हूँ कि काश मैंने खुद को इतना खुला न छोड़ा होता। मैंने अपनी नफ्स पर काबू पा लिया होता तो आज मैं भी एक अच्छी जिंदगी गुजारती। पर इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर लेटे मैं अपनी कोख में पलने वाले उस नाजायज बच्चे के बारे में सोच रही थी, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं था। इसे ही दुनिया वाले कभी कबूल नहीं करने वाले थे, इसीलिए मैं आज इसे पैदा होने से पहले ही खत्म करवाने आई थी। यह एहसास बहुत अजियतनाक था। एक नाजुक से वजूद को बिला वजह मौत के घाट उतारना किसी कत्ल से कम नहीं। पर मैं एक लड़की भी थी, एक ऐसी लड़की जो बिन ब्याही माँ बनने वाली, और मैं ये जिल्लत कैसे बर्दाश्त करती, कैसे मेरे घर वाले ये सह पाते। इन सब को और खुद को दुनिया के सामने बेइज्जत होने से बेहतर है मैंने अपने वजूद में जन्म लेते नाजायज बच्चे को खत्म करने का फैसला किया। आज मैं जिस मकाम पर थी, जिस तकलीफ से गुजर रही थी, इसमें सिर्फ मैं अकेली गुनहगार नहीं थी, बल्कि मेरे घर वाले भी बराबर के शरीक थे। खास तौर पर मेरी माँ, जिसके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं था, जो मुझे पैदा करके ऐसे भूल गई जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मेरी माँ का ताल्लुक एक अमीर खानदान से था और वो आजाद ख्याल औरत थी। मेरी माँ ने मेरे नाना अब्बू का शुगर मिल का बिजनेस संभाल कर रखा था। जब माँ मेरी उम्र की थी तो उसे उस वक्त अपने ड्राइवर से मोहब्बत हो। ड्राइवर की नेक दिली और खुददारी माँ को भा गई। माँ जिद्दी और हरदरम थी, वो जो सोच लेती वही करती। पूरे खानदान के खिलाफ जाकर मेरी माँ ने मेरे बाप से शादी की। मेरा बाप जो एक गरीब खानदान से था वो भी माँ की मोहब्बत में पड़ गया, पर वो एक शरीफ इंसान था। उसे अपनी बीवी का यूं मॉडर्न कपड़े पहनकर गैर मर्दों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जबकि माँ तो उस माहौल की आदी थी। उसे अपनी बिजनेस मीटिंग्स पर जाना होता था। वो अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन नहीं छोड़ सकती थी। मेरे माँ बाप को जो मोहब्बत थी उसके नतीजे में मैं पैदा हुई। माँ अभी बच्चे नहीं चाहती थी और अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो मुझसे छुटकारा ना पा सकी, और शादी के 1.5 साल बाद मैं पैदा हो गई। पर इस दौरान माँ अपनी शादी से और मेरे बाप से बुरी तरह उकता चुकी थी। उसे मेरे अब्बा की रोक टोक और पाबंदियां पसंद नहीं थी। वो अब्बा की खातिर घर नहीं बैठ सकती थी। ये उसने अब्बा को पहले ही बता दिया था, पर शायद अब्बा को लगा था कि शादी के बाद माँ अपनी मोहब्बत में एक घरेलू बीवी बन जाएगी। पर ये अब्बा की खाम ख्याली थी। जिस बिजनेस पर माँ ने इतना वक्त लगाया था वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। मैं पैदा तो हो गई थी, पर माँ ने मुझे पालने से बिल्कुल इनकार कर। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान उनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ था। वो बहुत सारी मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाई और अब वो मजीद घर में नहीं बैठ सकती थी। अब्बा ने मुझे पालना चाहा, पर वो मुझे संभाल न सके। मैं चंद महीनों की थी। मुझे माँ की तवज्जो की जरूरत थी, जबकि माँ तो दिन में मुश्किल से ही आधा घंटा मुझे संभालती थी। दोनों के बीच की रंजिशें बढ़ती गईं, झगड़े खत्म ना हुए और बिल आखिर माँ ने तंग आकर अब्बा से तलाक और मुझे भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने पास रख लिया। अब्बा उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया और मेरा बाप भी मेरी इस हालत का बराबर का जिम्मेदार था। वो मुझे भूल ही गया। उसने कभी पलट कर खबर न ली और मैं जैसे तैसे करके मुलाजमाओं के हाथों में बड़ी होती गई। मैं 6 साल की थी जब नाना अब्बू भी इस दुनिया से रुखसत हो। पहले तो वो मुझे अपने पास लिटा लेते, मेरा ख्याल रखते, मुझे कहानियां सुनाते, मुझ पर किसी बड़े का साया था। पर अब वो भी नहीं रहा था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरा कोई बहन भाई भी नहीं था। नाना की वफात के बाद माँ और मसरूफ हो गई। अब तो वो मुझे कई दिन नजर ही नहीं आती थी। आया मुझे पाल रही थी। मैं स्कूल जाती और वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। इसी वजह से मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई सहेली नहीं थी। मुझे बातें करना नहीं आती। और एक दिन जब माँ मुझसे मिलने आई तो मुझे उनसे माँ की मोहब्बत महसूस ही न हुई। मुझे वो वजूद बहुत अजनबी लगता था। मैं अपनी माँ की निस्बत बहुत डरी, सहमी और दब्बू सी लड़की थी।
جب میں نے یہ نوٹس کیا کہ وہ پریشان ہو گئی۔ اس وقت بھی ماں کو صرف اپنی فکر تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری ایسی دبو شخصیت کی وجہ سے اس کی اپنے سرکل میں بے عزتی ہو۔ چنانچہ ماں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ میں اکیلی تھی اور اس وقت چھوٹی بھی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے ایک بہن چاہیے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر ماں نے ایک ملازمہ سے کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو وہ اسے لے آیا کرے تاکہ وہ میرا خیال رکھ سکے اور میرے کام کر سکے، یوں مجھے بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا اور مجھے میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اگلے دن ملازمہ اپنی بیٹی کو لے آئی۔ وہ مجھ سے 2 سال ہی بڑی ہوگی۔ اس کا نام جویریہ تھا اور میں نے اس کا نام جوئی رکھا تھا۔ وہ ہمارا اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج سے وہ 24 گھنٹے اسی گھر میں رہنے والی تھی۔ وہ بہت باتونی لڑکی تھی اور اس کی باتوں کی وجہ سے مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ میرا اکیلا پن اب ختم ہونے والا تھا۔ جوئی اور میں اب ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ میں اسکول جاتی تو وہ پیچھے سے میرے سارے کام کرتی۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی۔ میں نے اسے گھر میں ہی اپنے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ انگلش سکھاتی۔ میں اکثر جان بوجھ کر اپنے کپڑے سائز میں بڑے لے لیتی اور پھر اسے دے دیتی۔ وہ بہت خوش ہوتی۔ وہ میرا ہر طرح کا خیال رکھتی تھی۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ بہت سمجھدار تھی۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ 1 مہینے بعد جب ماں اپنے بزنس ٹور سے واپس آئی تو مجھے جوئی کے ساتھ ہنستا مسکراتا اور باتیں کرتے دیکھ کر ماں کی پریشانی کم ہو گئی اور وہ میری طرف سے بے فکر ہو گئی۔ جب میں میٹرک میں ہوئی یعنی 16 سال کی تو میں نے اپنا پرانا فون جوئی کو دے دیا اور خود نیا لے لیا۔ اس کے پاس نئے فون کے پیسے نہیں تھے پر اسے فون استعمال کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اب جب میں اسکول کالج جاتی تو جوئی پیچھے سے سارا دن فون استعمال کرتی۔ اس نے فیس بک بنا لی اور وہاں پر لڑکے لڑکیوں کو ایڈ کر لیا۔ میں سوشل میڈیا سے ذرا دور ہی رہتی تھی، البتہ جوئی ہر چیز میں ایکٹیو تھی۔ اب ہم دونوں قدمیں برابر تھیں۔ اب اس نے میرے ساتھ باہر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ میرے ساتھ شاپنگ پر جاتی۔ وہ بالکل میرے لیے بہنوں جیسی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو جوئی پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی اس نے فیس بک پر ایک لڑکے کو دوست بنایا تھا۔ وہ اب اس سے ملنا چاہتی تھی پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جائے۔ میں نے اسے منع کیا پر وہ مجھے کہنے لگی میرے ساتھ چلو۔ وہ منتوں پر اتر آئی اور مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ رات ہوئی تو اچھے سے تیار ہوئی۔ اس نے میرے کپڑے پہنے، وہ اچھی لگ رہی تھی اور پھر ہم کیفے چلے گئے۔ میں چھپ کر ایک جانب بیٹھ گئی اور وہ لڑکے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک لڑکا آ گیا جو کافی ہینڈسم تھا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور مجھے اس وقت اپنا آپ بہت خالی لگا۔ شاید مجھے جلن ہو رہی تھی کیونکہ میں پھر سے اکیلی رہ گئی تھی۔ اس رات جوئی بہت خوش، جبکہ میں واپس آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ جوئی تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی حقیقت لڑکے کو نہیں بتائی تھی۔ جوئی نے جب مجھے تھکا ہوا دیکھا تو وہ میرا مساج کرنے لگی۔ مجھے سکون ملا اور میں سو گئی۔ وقت گزرنے لگا اور جوئی کی اپنی ذاتی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ اپنے دوست بن گئے۔ وہ اب اکیلے ان سے ملنے جاتی اور بہت خوش رہتی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی آج میرے سب سے اچھے دوست کی سالگرہ ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں اسے منع نہ کر پائی اور ہم دونوں خوب اچھے سے تیار ہو کر پارٹی پر چلی گئی۔ وہاں جوئی ایسے جھوم رہی تھی جیسے یہی اس کی زندگی ہو۔ میں اپنے سارے پیسے اسے دیتی تھی، وہ یہاں اڑا دیتی تھی۔ اس کی وہ سب ایلیٹ کلاس کے دوست جو اس کی اصلیت نہیں جانتے تھے وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور دنیا سے آئی ہوں۔ وہ لوگ ڈرگز لے رہے تھے اور اپنے آپ میں مگن تھے۔ مجھے عجیب تو لگ رہا تھا پر جب میں نے خود کو وہاں پر سب کی نظروں کا مرکز پایا تو مجھے خوشگوار احساس ہوا۔ مرد کی توجہ ایسے ہی عورت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ مجھ سے کتنے ہی لڑکوں نے بات کرنے کی کوشش کی پر میں نے کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ اور جب رات کے 2 بجے ہم واپس آئے تو مجھے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ جوئی تو مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی کیونکہ اس کے مطابق آج کی پارٹی کی جان میں تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور میں ایسی دنیا میں گم ہوتی گئی۔ ماں نے ایک بار مجھے ماڈرن کپڑوں میں دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی اور خوشی بھی کیونکہ میں اب گروم ہو چکی تھی۔ میں ان کے ساتھ ان کی بزنس پارٹی میں جا سکتی تھی اور پھر مجھے اچھا لگنے لگا جب لوگ میری تعریف کرتے تھے، جب لڑکے میری ایک جھلک پر دل و جان وارنے کو تیار تھے۔ میرے مہنگے برانڈڈ کپڑے، جوتے، ہر چیز پورے سرکل میں مشہور تھی۔ البتہ میں لڑکوں کو کم ہی منہ لگاتی تھی۔ ماڈرن بننے کے لیے سگریٹ پینا شروع کر دی کیونکہ جوئی بھی پیتی تھی اور یہ تو عام بات تھی۔ مجھے بھی ایک لڑکا پسند تھا، وہ ہمارے سرکل میں تو آتا تھا پر شاید میں اسے پسند نہیں۔ وہ مجھ پر باقیوں کی طرح نچھاور نہیں ہوتا تھا۔ وہ جوئی کا دوست تھا پر ہماری بات چیت کم ہی ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب میں جب تک سگریٹ نہ پی لیتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے سگریٹ کے ساتھ ڈرگز دیے جا رہے ہیں اور میں ان کی عادی ہوتی جا رہی ہوں۔ اور جب مجھے احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جوئی نے اپنے دوست کے کہنے پر میرا فائدہ اٹھایا اور مجھے ڈرگز پر لگا دیا۔ اب جب میری حالت خراب ہو جاتی تو میں ڈرگز کے لیے اس کی منتیں کرتی اور اس کا دوست منہ مانگے پیسے مانگ۔ میں ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن گئی تھی۔ جوئی مجبور تھی کیونکہ وہ اپنے اس دوست کی محبت میں گرفتار تھی اور وہ اس کے کہنے پر سب کرتی تھی۔ میری حالت بگڑنے لگی اور اب مجھے خود کو نارمل رکھنا مشکل ہو گیا۔ ماں تو ان سب کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں اور ایک رات وہ مجھے اپنے بزنس پارٹی میں لے گئی۔ وہاں پر سب نے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھا اور ماں کی تعریف کی کہ کیسے اس نے مجھے اتنا شاندار بنایا، پر
वो सब حقیقت سے ناواقف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بہت خواتین نے ماں سے میرے رشتے کی بات کی اور ماں خوش تھی، ان کے بزنس کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے۔ اور وہیں پر میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو جوئی کا عاشق تھا۔ اس کی ماں نے بھی میری ماں سے میرے رشتے کے بارے میں پوچھا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے گھن آنے لگی۔ مجھے وہ کبھی پسند نہیں آیا تھا، بس جوئی کی وجہ سے میں خاموش تھی۔ میں اس رات فیصلہ کر چکی تھی کہ آج کے بعد کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی جوئی کے ساتھ نہ ماں کے ساتھ۔ پر مجھے جس نشے کی لت پڑ چکی تھی وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا تھا۔ ایک رات میری طبیعت خراب تھی، میرے پاس ڈرگس نہیں تھی۔ میں نے جوئی سے کہا پر اس کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، وہ لینے جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے کہا آج تمہیں خود جانا ہوگا، اور مرتی میں کیا نہ کرتی، مجھے جانا پڑا۔ اور پھر میں اسے گھر پر چھوڑ کر اسی لڑکے سے ڈرگس لینے چلی گئی جو جوئی کا بوائے فرینڈ تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کو کہا، موسم بھی خراب تھا۔ اس نے مجھے ڈرگس دی اور کہا کہ مجھے یہیں بیٹھ کر لینی ہوں گی۔ میں نے لے لی اور یہی میری غلطی تھی۔ میں جیسے ہی نشے کی حالت میں گئی وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی پر میں بچا نہ پائی اور میں اس کا شکار بن گئی۔ جب ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں اپنی عزت، اپنا وقار سب کچھ کھو چکی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کس دلدل میں گر چکی ہوں۔ گھر واپس آئی تو جوئی جا چکی تھی اور جاتے جاتے وہ گھر سے بہت کچھ سمیٹ کر لے جا چکی تھی۔ میں اندھیروں میں چلی گئی۔ اب مجھے ڈرگس دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ اذیت بہت بری تھی اور ہوش میرے تب اڑے جب میں پریگننٹ ہو گئی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی پر نہیں کر پائی، اور جب ماں کو پتا چلا تو سارا قصور ہی میرا نہیں۔ ماں نے کہا تمہیں آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ سب کر، اور تب مجھے احساس ہوا کہ آپ کو اگر اتنی آزادی نہ ملی ہوتی تو آج میرا بھی یہ حال نہ ہو، میں بھی باپ کے سائے میں پرورش پاتی، پر قصور تو میرا ہی تھا۔ ماں کو لگتا تھا کہ میں اپنی خوشی سے کسی کے ساتھ سوئی تھی، پر ماں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں کس اذیت سے گزری تھی۔ اور آج مجھے ہسپتال لے آئی تھی، وہ میرا ابارشن کروانا چاہتی تھی تاکہ ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے میرے دل میں اللہ کا عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے اتنے گناہ کیے تھے پر میں کسی معصوم جان کا قتل نہیں کر سکتی تھی، اور یہی وقت تھا جب میں نے سوچا کہ اب بس، اب مجھے خود کو سنوارنا ہے۔ میں خاموشی سے ہسپتال سے نکل آئی اور ایک دارالامان میں رہنے لگی، دن رات رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ اور 9 مہینے بعد جب میں ماں بنی تو بدقسمتی سے میرا بچہ نہیں بچ پایا۔ شاید وہ اس دنیا کی ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ میں آزاد ہو گئی، پر اس بار میں نے خود کو روک لیا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا ڈرگس کو چھوڑنا، اور اسی وجہ سے بچہ نہیں بچ پایا۔ پھر میں نے خود کو سنوار لیا اور جان لیا کہ عورت کہاں محفوظ رہتی ہے۔ میں ایک NGO سے جڑ گئی۔ میں نے ایسی لڑکیوں کو سہارا دیا جن کا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈرگس کے خلاف مہم شروع کی اور سالوں بعد میں ایک جانی مانی ہستی بن گئی۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں تو اللہ سے ہمیشہ ہی معافی مانگتی تھی۔ مجھے جوئی ملی جو پاگل ہو چکی تھی، اس لڑکے نے اس کے ساتھ دھوکا کیا، میں نے اس کا علاج کروایا اور آج بھی میں اللہ کے راستے پر چل رہی ہوں۔ لوگوں اور لڑکیوں کو اتنی حدود سے باہر نکلنے سے منع کرتی ہوں۔ عورت تبھی محفوظ ہے جب وہ اللہ کے احکامات مانتی ہے، ورنہ اسے برباد کرنے کے لیے تو پوری دنیا ہی موجود ہے۔